Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 6th class. I am your teacher, SST teacher, Miss Sayyida Mehnaz. Today's the topic of our lecture is Indus Valley Civilization, and the chapter number is 5. Which one is from history? What is history? First of all, in your mind, what is history? Somebody thinks about events or something else, thought, where it exists and when and why and how. जब आपके जहनों में ये सवाल पैदा हो जाए कि ये वाक़या किस वक्त, कहाँ और कैसे पेश आया, और इंसान ये सोचने पर जब सोचता है तो इस सोच के तमाम जवाबात उसे तारीख़ से मिलते हैं, यानी हिस्ट्री से मिलते हैं. तारीख़, हिस्ट्री को उर्दू में कहते हैं तारीख़. तारीख़ क्या है? हिस्ट्री इज़ एन organized study of the past. It examines the results and effects of the events of the past nation. We obtain information about food, dress, professions, building, lifestyle, rise and fall, and destruction of nations through history. Past, present, and future are linked like a string. The date we up to date different nations and their traditions, so that why they can lay out plans for future. The study of history opens new ways to learn. We get comprehensive knowledge about historical heritage and values of nations. तारीख़ माज़ी का एक ऐसा मुनज़्ज़म मुतालिया है जिसमें कौमों के माज़ी के वाक़यात, नताइज और असरात का जायज़ा लिया जाता है. माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल एक लड़ी की तरह जुड़े होते हैं. तारीख़ी वाक़यात से सबक हासिल करके हाल को बेहतर बनाकर मुस्तक़बिल के लिए एक सोच पैदा हो सकती है. जब तक हमें पिछले दौर का मालूम नहीं होगा, अगला कोई कदम उठाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. इसलिए तारीख़ हमारी ज़िंदगियों में ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए कि जो साइंसदान हैं या माहिरीन हैं, जिन्हें किसी भी फील्ड में, किसी भी मैदान में तारीख़ को अपने लिए तारीख़ से मदद लेनी पड़ती है ताकि वो मुस्तक़बिल में या हाल में वो गलतियाँ ना कर सकें जो पहले हो चुकी हैं, या उस इजाद में या उसकी इन्वेंशन में कोई मसला दरपेश आया तो वो गलती दोबारा ना दोहराई जाए. तारीख़ का अव्वली मकसद नई नस्ल को मुल्की और कौमी रवायात से बाखबर रखना है ताकि वो आइंदा लाहा अमल इख्तियार कर सके. तारीख़ के मुताले से नई नई राहें खुलती हैं. हज़ारों साल के वाक़यात का नक्शा जहनों में उभरता है और कौमों के खाने पीने, लिबास, रहन सहन, पेशों, अमारात, उरूज और ज़वाल और तबाही के बारे में मालूमात मिलती हैं. मुतालिया तारीख़ से हमें कौमों के तारीख़ी विरसा और इक़दार का भी पता चलता है, और माज़ी की मालूमात का बड़ा ज़रिया आसार क़दीमा का मुतालिया है. इसमें अब हम आसार क़दीमा के मुतालिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें माहिरीन आसार क़दीमा के मुताबिक बर-ए-आज़म एशिया में 4 बड़ी मशहूर तहज़ीबें पाई जाती हैं, जिनमें से एक तहज़ीब इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी वादी सिंध की तहज़ीब है, जो कि पाकिस्तान में मौजूद है. ये तहज़ीब पाकिस्तान की तहज़ीब है और कदीम तहज़ीबों में से एक तहज़ीब है. आज हम आसार क़दीमा का मुतालिया कर रहे हैं तारीख़ की नज़र में. वादी सिंध की तहज़ीब के 2
شہر ہیں جو کہ ہیں، ایک ہے موہنجو داڑو جو سندھ میں موجود ہے، اور دوسرا پنجاب راوی کے دریائے راوی سے ہوتا ہوا ساہیوال میں موجود ہڑپا۔ یہ دو جگہیں جو کہ وادی سندھ سے ریلیٹ ہیں یا وادی سندھ کی تہذیب کہی جاتی ہے۔ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں I wrote periods of the Indus Valley: primary period, middle period and last period۔ اس سویلائزیشن کے یا اس تہذیب کے 3 پیریڈ رہے، ایک اس کا ابتدائی، دوسرا درمیانی اور تیسرا آخری۔ یہ تہذیب کیسے ختم ہوئی؟ شروع میں پرائمری پیریڈ ان کے ابھار کا، ان کے عروج کا پیریڈ، درمیانی پیریڈ ان کی مزید انوینشنز، نئی نئی ایجادات اور رہن سہن کے اور طریقوں کے طرف قدم تھا۔ لاسٹ پیریڈ ان کی ڈکلائن یعنی ان کے زوال کا پیریڈ تھا۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈیٹس کے ساتھ اکثر آپ لکھا دیکھتے ہیں، اب ہسٹری میں عموماً ڈیٹس مینشن کی ہوتی ہیں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں BC اور AD۔ BC mean before Christ and AD mean after death، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جو کہ ہمارے ایک پیغمبر گزرے ہیں، آپ ان کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی جن کا دور تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے، بیفور کرائسٹ یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے جو واقعات پیش آئے ان کے ساتھ BC لکھا جاتا ہے، اور جو ان کی ڈیتھ کے بعد واقعات ہوئے، یعنی یہ اتنی قدیم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کے جو دنیا میں واقعات ہوئے ان ادوار کے بارے میں اور ان واقعات کے بارے میں ہم اس تاریخ میں پڑھتے ہیں۔ اور یہ جو تہذیب ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 3825 یعنی ان کی 3800 سال پہلے کی ہے۔ آپ ان سے دیکھیں گے جو بڑی ڈیٹ ہے عموماً کیا ہوتا ہے، جیسے کہ قائد اعظم فلاں ڈیٹ کو پیدا ہوئے، یا کوئی شخص 1938 میں پیدا ہوا اور پھر ڈائڈ ایٹ 1977 لائک دس۔ تو ہمیشہ ہمارے نزدیک یہ چھوٹا ڈیجٹ ہوتا ہے جس سے ہم یوزلی ابتدائی دور کو لیتے ہیں اور اس کا آخری ٹائم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، جبکہ اس ڈیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹ بڑی لگ رہی ہے، یہ ایئر زیادہ ہیں اور یہ کم ہے۔ اس کی وجہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3800 سال پہلے یہ تہذیب، یعنی اس کا یہ ٹائم پیریڈ جو ہے یہ 3800 سال پہلے، اور پھر اس کے بعد اس ٹائم پیریڈ جب اینڈ ہوا تو تب حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے کتنے سال رہ گئے، یعنی 2500 سال۔ یہ اس کا اینڈ اس پیریڈ کا 25، یعنی اس یہ دورانیہ جو ہے، یعنی ہم اس کے نیچے فرسٹ جو اسمال ڈیجٹ ہوتے ہیں انہیں قریب تر سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا لاسٹ پیریڈ یعنی جب اس کا زوال کا ٹائم تھا تو 1700 حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 1700 سال پہلے یہ اس کا زوال کا ٹائم شروع ہو گیا، اور یہ ختم کب ہو گئی جب حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے میں 1300 سال پڑے یا 1300 سال رہتے تھے۔ اس لیے ہم یہاں پر عموماً جب بیفور کرائسٹ BC لکھتے ہیں تو یہ ڈیجٹس اسٹارٹ کے جو کہ یوزلی بیکورڈ کاؤنٹنگ ہوتی ہے۔ اور پھر کانٹیننٹ، واٹ از کانٹیننٹ، یہ ہم پہلے
पहले पढ़ चुके हैं, कॉन्टिनेंट मीन बर आज़म, एंड हियर आई नोट सब कॉन्टिनेंट। व्हाट इज सब कॉन्टिनेंट? बर सगीर किसे कहते हैं और बर आज़म क्या होता है? बर आज़म आप जानते हैं कि एक बड़े खित्ते को बर कहते हैं, खित्ते को आज़म बड़े को कहते हैं, और बर सगीर यानी छोटा खित्ता। बर आज़म बड़ा होता है जैसे कि बर आज़म एशिया, और सब कॉन्टिनेंट छोटा खित्ता। और सब कॉन्टिनेंट अमूमन आप बर सगीर किताबों में लिखा होता है पाको हिंद इंडिया, सब कॉन्टिनेंट इंडिया अमूमन लिखा होता है पाको हिंद यानी हिंदुस्तान। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अगर आप नक्शा मैप देखें तो उसमें पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों का जो रकबा और जो उनका नक्शे में जो उनका खित्ता है वो बर आज़म एशिया का एक बड़ा खित्ता है। यदि ये दोनों ममालिक जब ये इकट्ठे थे तो ये बर आज़म एशिया के एक बड़े खित्ते पर मुश्तमिल है। इसलिए जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों अलहदा नहीं हुए थे तो उस वक्त जो हिंदुस्तान बर सगीर यानी छोटा बर यानी छोटा खित्ता कहलाया जाता था, उसकी वजह ये थी कि ये दोनों मिलकर एक बड़े बर आज़म एशिया के एक बड़े एरिए पर यानी मुश्तमिल था। नाउ Indus Valley civilization is the one of the oldest civilization of the world. The signs of this civilization are found in Sindh at Mohenjo-daro and in Punjab along with river Ravi at Harappa Sahiwal. About 1500 additional settlements of this civilization have been discovered in Pakistan. वादी सिंध की तहज़ीब दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक है। ये तहज़ीब जिस इलाके में परवान चढ़ी उसे दरियाए सिंध कहते हैं। दरियाए सिंध और उसके मावन दरिया सराब करते हैं। इस तहज़ीब के आसार सिंध में मोहनजोदाड़ो और पंजाब में दरियाए रावी के किनारे हड़प्पा ज़िला साहिवाल में पाए गए हैं। पाकिस्तान और मगरबी भारत में इस तहज़ीब के करीबन 1500 इजाफी आसार और बस्तियां दरियाफ्त हो चुकी हैं। इसका पहला यानी इब्तदाई दौर 3800 कबल मसीह से 2500 कबल मसीह तक है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस दौर में इन लोगों को ये तहज़ीब उभरी और फिर इसने अपने रहने सहने के लिए नई इजादात की तरफ अपने कदम शुरू किए। मिडल पीरियड जिनका उरूज का पीरियड भी कहा जाता है। फिर लास्ट पीरियड ये वो पीरियड है या वो दौर है, आखिरी दौर कि जिसमें उनको ज़वाल होना शुरू हो गया और ये 1700 कबल मसीह से 1300 कबल मसीह में जाकर ख़त्म हो गया। इब्तदाई दौर में शहरी ज़िंदगी ने खूब तरक्की की। ड्यूरिंग द प्राइमरी पीरियड urban life made a great progress. In the middle period, this civilization progressed well and new cities and villages were established. In the last period, the Indus Valley civilization was in decline toward downfalls. शुरू के दौर में इन्होंने खूब तरक्की की, घरेलू दस्तकारी के हुनर को फ़रोग़ मिला। वस्ती दौर में ये तहज़ीब खूब फली फूली और कई नए और शहर और गांव आबाद भी हुए। जबकि तीसरे दौर में ये तहज़ीब पहुंची तो ये ज़वाल पजीर हो गई। इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। वादी सिंध की दो अहम शहर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो इट इज़ एन एंशिएंट सिटी सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट लाड़काना, सिंध। The Indus River flows on its eastern part. The signs of Indus Valley civilization were discovered in 1922. ये कदीम शहर ज़िला लाड़काना में वाक़ है। ये शहर वादी सिंध का अहम मरकज़ था। दरियाए सिंध इसके मशरिक़ में बहता है
وادی سندھ کی تہذیب کے آثار سب سے پہلے 1922 میں موہنجودڑو میں کھدائی کے دوران دریافت ہوئے۔ یہ سوال آپ ایک ایڈیشنل کوسچن کے طور پہ بھی اسے یاد کر سکتے ہیں کہ اس کے آثار 1922 میں کھدائی کے دوران دریافت ہوئے۔ یہاں سے جو اشیاء ملی ان میں زیورات، مٹی اور کانسی کے برتن، مہریں، بیل گاڑی، کشتی، کھلونے، مجسمے، تکلے اور مختلف جانوروں کے ڈھانچے شامل ہیں۔ یہاں سے چوڑیوں اور سرخ مٹی کے منگے دریافت ہوئے ہیں، اور جو بچے اور عورتیں پہنتی تھیں اس کے علاوہ قیمتی پتھر اور سیپوں سے بنے زیورات بھی یہاں استعمال ہوتے تھے۔ ان اشیاء یہ جو استعمال کرتے تھے یا ان کے زیورات پہننے سے، اس سے ان کے ٹیسٹ، ان کی چوائس اور وہ کتنے سویلائز تھے اس کا اندازہ ہوتا۔ وادی سندھ کی تہذیب کا دوسرا اہم شہر یا مقام ہڑپا ہے۔ یہاں سے اس تہذیب کے باشندوں کا کافی اثاثہ دریافت ہوا ہے۔ اس میں مٹی کے پکے ہوئے برتن، مہریں اور وزن کرنے والے اوزان شامل ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے ایجاد کر لیے تھے انسٹرومنٹس وہ جو کہ میئر کرتے تھے چیزوں کی پیمائش کے لیے، اور یہ لوگ ان کے آپ کو اسٹڈی سے بھی پتہ چلے گا کہ یہ لوگ اتنے سویلائز ہو گئے یا انہوں نے اتنی ترقی کی کہ شروع میں یہ اناج یا گندم، عموماً اناج اپنے ورکرز کو ایز اے سیلری دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد کرنسی کی صورت میں بھی کچھ ایسے تھے کہ پھر ایسے اپنے وہ کرنسی کی صورت میں یعنی پیسوں کی صورت میں بھی ان کو یہ دی جانے لگی ان کی اجرت۔ مہریں بھی ہاتھی اور کوہان والے بیل کی تصویریں زیادہ نمایاں ہیں۔ اوزان کانسی سے تیار کیے جاتے تھے۔ دونوں شہروں سے ملنے والی اشیاء میں مشابہت بہت پائی جاتی ہے کیونکہ یہ دونوں شہر وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ ہیں، اس لیے دونوں میں بہت زیادہ مماثلت ہے۔ اور ریلیشن ود ادر contemporary civilizations in Asia, for most ancient civilizations of the world have been discovered till now. They include Egypt, Mesopotamia, Sumeria and Indus Valley. The Indus Valley, Dajla, Farad and Nile Valley are also called cradle of civilization. Cradle means گہوارہ، یہ تہذیبوں کے گہوارہ کہلاتا ہے۔ The Indus Valley civilization had trade and religious relations with contemporary civilizations. Contemporary کہتے ہیں ہم عصر، یعنی اس دور میں جو ان کا دور تھا، ہم عصر مین وقت کو کہتے ہیں، اس وقت اس ٹائم پیریڈ میں اس تہذیب کے ساتھ ساتھ جو اور تہذیبیں پروان چڑھ رہی تھی، براٹ اپ کا ہو رہا تھا، اور ان کے آپس میں ان کے بقاؤ زوال کی وجہ تقریباً ایک جیسی تھی۔ اور میں نے پہلے ہی ذکر کیا کہ یہ چار تہذیبیں بر اعظم ایشیا کی تہذیب ہے، اس لیے یہ تہذیبوں کا آپس میں لنک رہا کیونکہ یہ ایک ہی بر اعظم کی تہذیبیں تھیں۔ دوسری ہم مصر تہذیبوں سے جو وادی سندھ کی تہذیب کے تعلق آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ بر اعظم ایشیا میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پاکستان جس بر اعظم میں ہے اس کا نام ہے بر اعظم ایشیا، اور ایشیا میں چار بڑی تہذیبیں اور مشہور تہذیبیں موجود تھیں، اسی لیے اس کو کریڈل آف سویلائزیشن مطلب کہ تہذیبوں کا گہوارہ بھی کہا جاتا ہے کہ چار، اور یہ کوشچن کے طور پہ بھی آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، واٹ از کریڈل civilization and which civilizations called cradle civilization and where they were existed. They were existed in Asia and in Pakistan, Indus Valley, in Misr, Egypt. Misr یعنی جو ایک
تعلقات بھی تھے، ان کے لنکس تھے، ایک دوسرے سے یہ تہذیبیں لین دین کیا کرتی تھیں، تجارت کیا کرتی تھی. انہیں ہم اصل تہذیبیں کہتے ہیں. ایشیا میں اب تک دنیا کی 4 قدیم ترین تہذیبیں دریافت کی گئی ہیں، جن میں مصر، میسوپوٹیمیا، عراق، سومیری اور وادی سندھ شامل ہیں. وادی سندھ کی تہذیب ان قدیم تہذیبوں کی ہم عصر شمار کی جاتی ہے. وادی سندھ کی تہذیب کے جنوبی عراق، ایران، مصر اور خلیج فارس کے راستے کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم تھے. وادی سندھ، دجلہ، فرات اور وادی نیل کو تہذیبوں کا گہوارہ بھی کہا جاتا ہے. اس کے سومیری اور بابل کی تہذیبوں کے ساتھ بھی تجارتی اور مذہبی تعلقات قائم تھے. سومیریا میں کھدائی کے دوران وادی سندھ کی مہریں، برتن اور ایک پتھر کے پیالے پر کوہان والے بیل کی تصویر ملی ہے. ان آثار سے ان تہذیبوں کے باہمی تعلقات کا پتہ چلتا ہے. یعنی جتنے بھی ماہرین تھے انہوں نے کیسے پتہ لگایا، جب وہ ڈیورنگ ایکسکیویشن یعنی کھدائی کے دوران جب وہ ماہر آثار قدیمہ جو ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی وہ ان چیزوں، یہ جو برتن، مختلف اشیاء، زیورات، مہریں، ان کے پہننے کی چیزیں، ان کے استعمال کی چیزیں، ان اشیاء سے ایک ان تہذیبوں کی کہ وہ کتنے سویلائز تھے، وہ کتنے ڈیولپڈ تھے، انہوں نے کتنی ترقی کر رکھی تھی، وہ یہ سب دیکھتے ہیں. اور پھر اس سے اندازہ کرتے ہیں کہ یہ تہذیبیں ایک دوسرے سے لنک میں تھیں. انہوں نے اس کھدائیوں سے ان تہذیبوں کی کھدائی سے اندازہ کیا، کھدائی کرنے کے بعد، کہ ان کے استعمال کی چیزیں اور ایک دوسرے کے ان دور ہونے کے باوجود، یعنی ایک شمال میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ دیکھیں کہ ہماری یہ تہذیب شمال کی طرف اور پھر اس کے شمال کی طرف یہ تہذیبیں پائی جاتی ہیں، اور پھر یہ نقشے کے ذریعے ان کے تجارتی راستے یہ پہلے بناتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی طرف جاتے ہیں، اور اس دوری کے باوجود ایک دوسرے کی تہذیب میں ان کی مہروں کا ملنا، اور ان کی اشیاء جو روزانہ استعمال کی چیزیں تھیں ان کا ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے آپسی تجارتی تعلقات تھے. میسوپوٹیمیا کے وادی سندھ کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم تھے. ان کے درمیان فنون اور دستکاریوں کا تبادلہ ہوتا تھا. تجارت مال کے بدلے مال کے اصول پر قائم تھی. وادی سندھ کی تجارت میسوپوٹیمیا کے علاوہ، جسے آج عراق کہا جاتا ہے، دریائے گنگا کے وسیع اور عریض علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی. کسان اشیاء اور اجناس کی برآمد سے اضافی آمدنی حاصل کیا کرتے تھے، جن میں کپاس، اون کے علاوہ دستکاریاں وغیرہ شامل تھیں. حکومت تجارتی لین دین کی نگرانی کرتی تھی اور اس کے لیے سرکاری مہروں کا استعمال کیا جاتا تھا، جن پر مخصوص جانوروں کی تصاویر بھی بنی ہوتی تھیں. مصر کے ساتھ سونا، چاندی، تانبا اور ہاتھی دانت کی تجارت ہوتی تھی. سمندری تجارت اور سفر بڑی کشتیوں یا لکڑی کے بنے ہوئے جہازوں پر ہوتا تھا. یا محصولات ادا کرنے کا نظام بھی رائج تھا. محصول کہتے ہیں ٹیکس کو، یعنی ٹیکسز بھی دیے جاتے تھے. جب یہ بحری جہازوں کے ذریعے ایک دوسری جگہ سفر کیا کرتے تھے تو ٹیکسز بھی پے کیا کرتے تھے. Religious belief of Indus Valley people and social system and its prominent features. یہاں کے وادی سندھ کے جو لوگ تھے ان کی جب ماہر آثار قدیمہ کے نزدیک ان کی کسی تہذیب سے تو اندازہ یعنی تحریر سے تو کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن ان کی کچھ مہریں ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے
کہ وہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے. The religions of Indus Valley civilization could be not guessed through any composition. However, the portrait of gods and mother goddesses have been found on stamps which reflect that they used to worship these statues and gods. Here animals were also worshipped as a custom. The portraits of bull, rhinoceros, lion and elephants have been found. ان کی مہروں پر پوجا کے لیے ہاتھی اور گینڈے، شیر کی تصاویر ملتی ہیں. یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان جانوروں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے اور وہ اپنے مردوں کو دفن نہیں کیا کرتے تھے بلکہ جلایا کرتے تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہندوانہ عقائد رکھتے تھے. پھر ان کا سوشل سسٹم اینڈ اٹس پرومیننٹ فیچر. Indus Valley civilization. Indus Valley system was done under a regular administration. Town planning provides us information about it. Sweepers were bound to keep street and paths neat and clean. The society had been divided into different sections. Town planning provides us information about it. Landlords and influential persons resided in upper parts in large and spacious houses. Spacious کہتے ہیں کشادہ گھر. Separate quarters had also been reserved for servants. Majority of people had been poor. They lived in lower areas in small houses. Jobs had been allocated among men and women. Women used to grind wheat, weave cloth, and look after the cattle, whereas cultivation, commerce and industry were specified for men. Women used to wear necklace, strings of beads and bangles for decoration. They also used to wear lehenga. Men used to wear shawl. وادی سندھ کی زندگانی کا کاروبار ایک باقاعدہ انتظامیہ کے تحت چلایا جاتا تھا. وزن اور ناپ تول درست اور معیاری رکھنے پر زور دیا جاتا تھا. صفائی کرنے والے ملازم گلیوں اور راستوں کو صاف رکھتے تھے. یہاں کا معاشرہ مختلف حصوں میں بٹ چکا تھا. اس کا اندازہ ہمیں شہر کی منصوبہ بندی سے ہوتا ہے جس میں اوپر والے حصے میں عمرا اور یعنی امیر لوگ اور بارسوخ لوگ رہا کرتے تھے جن کے گھر بڑے ہوتے تھے. ملازموں کے لیے علیحدہ کوارٹر ہوا کرتے تھے. لوگوں کی اکثریت غریب تھی. یہ شہر کے نچلے حصے میں چھوٹے مکانوں میں رہتے تھے. کسان گاؤں میں رہا کرتے تھے جبکہ خانہ بدوش جنگلوں اور میدانوں میں مویشیوں کے ریوڑوں کے ساتھ پھرا کرتے تھے. کاریگر اور تاجر بھی شہروں میں رہتے تھے. شہروں میں بڑے بڑے محلات، محل کی جمع ہے، مندر اور مقبرے دیکھنے میں نہیں آئے. مطلب یہ لوگ ابھی صرف ایک اسکیچنگ کے ساتھ ایک عام ایریے اور اس گھروں میں رہتے تھے، اچھے کشادہ گھروں میں رہتے تھے، لیکن مندر یا کوئی بڑے بڑے محل انہوں نے ابھی تعمیر نہیں کیے تھے. ہم نے دیکھا کہ یہ مذہبی عقائد کے طور پر جب ان کی مطالعہ کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کے مذہبی عقائد ہندوانہ تھے اور سوشل سسٹم چونکہ آغاز تھا اس لیے سمپل تھا، کمپیریٹیولی سمپل تھا. آہستہ آہستہ انہوں نے اس میں مزید اس کو انہانس کرنے کے لیے اس کی طرف انہوں نے رجحان بڑھائے رکھا. پھر آ جاتا ان کا ٹریڈ سسٹم، یعنی ان کا تجارتی نظام. The trade of agriculture, crops and minerals had been carried among cities and villages of Indus Valley. وادی یہ مویشیوں کے ذریعے اپنی جتنی بھی زرعی اجناس اور معدنیات کی تجارت ہوتی تھی
یہ شہروں و دیہاتوں کے درمیان کیا کرتے تھے۔ ایک بات اور کہ ان کا جو ٹریڈ سسٹم ہے، ان کی جو بیسک پروفیشن تھا وہ تھا ایگریکلچر، یعنی کھیتی باڑی۔ The soil of Indus Valley was fertile. The dependence of its soils was upon trade and agriculture. The majority of Indus Valley civilization soil consisted of farmers who made the soil fit for cultivation purposes after cutting the forest. The crops which have been found from the settlements are wheat, rice, millet, barley, cotton, sesame seed, linseed, mustard seed and Indian millet. آپ یہ کوشچن بھی ایز اے شارٹ کوشچن یاد کر سکتے ہیں کہ which crops have been found. وادی سندھ کی زمین زرخیز تھی، اس کی دولت کا انحصار زراعت اور تجارت پر تھا۔ وادی سندھ کی تہذیب کی اکثریت کاشتکاروں پر مشتمل تھی جنہوں نے جنگلات کاٹ کر زمین کو کاشت کے قابل بنایا۔ موسمی بارشوں کی وجہ سے یہاں فصلیں خوب ہوتی تھیں۔ کاشتکاری کے لیے لوگ دریاؤں پر پشتے بنا کر پانی روک لیتے تھے، جیسے آج بھی ایسے بند باندھے جاتے ہیں اور پھر پانی روکا جاتا ہے، پانی اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہاں کی بستیوں سے فصلوں کے جو آثار ملے ہیں ان کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ وادی سندھ میں گیہوں، باجرہ، جو، دالیں، مٹر، جوار، تل، چاول، السی، سرسوں اور کپاس پیدا ہوتی تھی۔ پھلوں میں کھجور، خربوزہ اور انگور کے آثار ملے ہیں۔ بیل کی موجودگی بھی ان کی مہروں میں ایک بیل، یعنی وہ اپنی مہر پہ وہ بیل، ہاتھی وغیرہ بناتے تھے۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بیل موجود تھے۔ مویشی ان کی زندگی کا ایک حصہ تھے، لیکن بیلوں کے ڈھانچے بڑی کثرت سے ملے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیلوں کو پالنے کا عام رواج تھا۔ بیل ان کے نزدیک ایک اہم ترین جانور تھا۔ بیل کی تصویر والی بے شمار مہریں اور مٹی کے برتن ملے، کھلونے ملے۔ لوگ بیل کو بار برداری کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ The trade of agricultural crops and minerals have been carried among cities and villages of Indus Valley. Internal trade has been happened by bull cart have been found which were made of stones in quadrilateral shape. وادی سندھ کے شہروں اور دیہاتوں کے درمیان زرعی اجناس اور معدنیات کی تجارت ہوتی تھی۔ اندرونی تجارت بیل گاڑیوں کے ذریعے ہوتی تھی۔ وزن اور پیمائش کے بارڈ بھی ملے ہیں جو چوکور شکل میں پتھر کے بنے ہوئے ہیں، یعنی یہ لوگ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ تجارت کے لیے اور نقل و حمل کے لیے بیل کو استعمال کیا کرتے تھے۔ گھوڑوں کا سائن یا گھوڑوں کی موجودگی کا سائن نہیں ملتا۔ پھر اس کے بعد ہم ان کے نظام تعلیم کی طرف آ جاتے ہیں۔ تعلیمی نظام کے طور پر جب ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں تو 400 ایسے سمبلز یا نشان ہیں جو کہ ان کی لینگویج یا بول چال میں ملتے ہیں، اور جتنے بھی مہریں یا ایسی برتن اور کھلونے ملے جن پر یہ سائن یا سمبلز تحریر تھے، جن کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے
کیس صرف ابھی تک یہ بات ثابت کر پائے کہ یہ کسی ایک زبان سے کے نہیں لگتے، یہ مختلف زبانوں کے الفاظ ہیں، لیکن ان کے معنی واضح نہیں ہوئے۔ The people of Indus Valley could read and write. یہ لوگ پڑھ بھی سکتے تھے اور لکھ بھی سکتے تھے۔ Their mode of writing was very interesting and complicated. A supreme system of writing was conducted in that period, which had 400 symbols. The experts of archaeologists department could not find their meaning till now. وادی سندھ کے لوگ پڑھ لکھ سکتے تھے، ان کا رسم الخط بہت دلچسپ اور پیچیدہ ہے۔ اس عہد میں لکھنے کا ایک اعلیٰ نظام وضع کیا گیا تھا جس میں 400 علامات تھیں۔ اسے تاجر، فوجی اور سیاسی افراد استعمال کرتے تھے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین ابھی تک ان علامات کے معنی تلاش نہیں کر پائے، البتہ بعض کا خیال ہے کہ یہ تحریریں ایک سے زیادہ زبانوں پر مشتمل ہیں۔ جب تک کوئی ماہر اس تہذیب کے رسم الخط اور الفاظ پڑھ نہیں لیتا، وہ اس وقت تک اس تہذیب کے کئی گوشے اس کے چھپے رہیں گے، یعنی ان الفاظ کے نہ پڑھنے کی وجہ سے ابھی ان تہذیبوں کے بارے میں مزید جاننے میں جو مشکل حائل ہے یا درپیش ہے وہ یہ الفاظ یا یہ سمبلز ہیں۔ Gordons of grain. Mostly gordons of grain were situated on the bank of river in Mohenjo-daro. The collected wheat from different areas was brought to gordons by the river routes and then had been sent to other regions. Concrete road had also been made for this purpose. Solid floors had been made in gordons. یہاں کے غلے کے جو گودام تھے موہنجو داڑو میں زیادہ تر یہ دریا کے کنارے پر واقع تھے۔ مختلف علاقوں سے گندم اکٹھی کر کے دریاؤں کے راستے گوداموں تک لائی جاتی اور پھر دوسرے علاقوں کو بھیجی جاتی تھی۔ اس مقصد کے لیے پختہ سڑکیں بھی بنائی گئی تھیں۔ گوداموں کے نیچے پکے فرش بنے ہوئے تھے۔ سرکاری ملازموں کی تنخواہیں اسی غلے سے ادا کی جاتی تھیں۔ غلہ بطور کرنسی بھی استعمال ہوتا تھا۔ ہڑپا میں غلہ کے بڑے بڑے گودام موجود تھے جن میں فالتو غلہ رکھا جاتا تھا۔ لاسٹ میں دیکھتے ہیں ایویکیوشنز آف لوکل کمیونٹی، یعنی مقامی آبادی جو یہاں کے رہنے والے لوگ تھے، آرینز اور ڈراویڈنز، ان کے بارے میں کہ جب آرینز اس وادی میں آئے اور کس طرح ان کا زوال کا وقت شروع ہوا۔ People of Indus Valley were civilized, peaceful and developed. Aryans destroyed their graceful civilization. Aryans were quarrelsome. They had war horses and excellent weapons. When Aryans attacked the Indus Valley inhabitants, they could not face them. Aryans had pushed the local community towards southeast and become occupants. Another short question, آپ یہ کوشچن بھی ایک ایکسٹرا کوشچن بھی تیار کر سکتے ہیں کہ آرینز کہاں سے آئے تھے اور کون سی ہیبیٹیٹس ہیں جنہیں انہوں نے پشڈ ٹو اندر ایریاز۔ وادی سندھ کے لوگ مہذب، پرامن اور ترقی یافتہ تھے۔ آریہ حملہ آوروں نے ان کی شان، آرین کون تھے؟ آرین اعلیٰ نسل اور غیر ملکیوں کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر غیر ملکی اور اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتے تھے، انہیں آرینز کہا جاتا ہے۔ جب یہ بر اعظم یعنی یہ وسط ایشیا سے یہاں پر آئے اور آ کر انہوں نے یہاں کے جو باشندے بہت سمپل تھے اور یہ چونکہ جنگجو تھے اس لیے یہ ان کو پچھاڑنے میں یا ان کو اس جگہ سے نکال دینے میں کامیاب ہو گئے۔ آریہ جنگجو قسم کے لوگ تھے، ان کے پاس جنگی گھوڑے اور بہترین اوزار تھے۔
جب آریاؤں نے وادی سندھ کے لوگوں پر حملہ کیا تو وہ ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ آریہ یہاں کے باشندوں کو جنوب مشرق کی طرف دھکیل کر ان کے علاقوں پر قابض ہو گئے۔ آرینز کے آنے کے بعد اس تہذیب اور یہاں کے باشندوں کا زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ Indus Valley civilization gained a magnificent place by making a progress gradually. Its effects had been implemented upon a vast region, but suddenly it had disappeared in 1500 BC. 1500 قبل مسیح میں یہ disappeared یعنی ختم ہونا شروع ہو گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ Its cities had been buried into the earth. Its art, religion and culture were invisible from eyesight. There is a great difference among archaeologists to find the reasons of decline of Indus Valley civilization. It is estimated that both internal and external factors were involved in its decline. Some experts think that this civilization to an end due to natural climates like earthquake, floods, epidemics or droughts. Some experts think economic and trade conditions brought its end. A major portion of income could not be retained due to this reason. When cities and colonies have been ruined, then people migrated to the other place. وادی سندھ کی تہذیب درجہ بدرجہ ترقی کرتی ہوئی ایک شاندار مقام تک پہنچی۔ اس کا اثر ایک وسیع علاقے پر ہوا، مگر 1500 قبل مسیح میں یہ اچانک غائب ہو گئی۔ اس کے شہر زمین میں دفن ہو گئے۔ اس کا آرٹ، مذہب اور کلچر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وادی سندھ کی تہذیب کے زوال کے اسباب کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ اس کے زوال میں اندرونی اور بیرونی دونوں عوامل کا دخل ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ تہذیب قدرتی آفات مثلاً زلزلے اور سیلاب وغیرہ سے ختم ہوئی۔ بعض ماہرین کے خیال میں وبائی امراض کے پھیلنے سے وادی سندھ کی تہذیب کا اختتام ہوا۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس کی وجہ خشک سالی تھی، کیونکہ جب دریاؤں نے راستہ بدلا تو پانی کی فراہمی ممکن نہ رہی اور یہ علاقہ بنجر ہو گیا۔ دریاؤں کے کناروں پر آباد شہر بھی اجڑ گئے۔ کچھ ماہرین کی رائے ہے کہ لوگوں نے زمین پر بہت زیادہ کاشت کی، جنگلوں کو کاٹ کاٹ کر علاقے کی زرخیزی کو ختم کر دیا، جانوروں کے لیے چراگاہیں ختم ہو گئیں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ میسوپوٹیمیا اور دوسری ہمعصر تہذیبوں سے تجارت ختم ہو جانے کی صورت میں یہ تہذیب ختم ہو گئی۔ اس کی وجہ سے آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ باقی نہ رہا۔ جب شہر اور بستیاں اجڑ گئیں تو لوگ ہجرت کر کے دوسری جگہوں پر چلے گئے۔ اس طرح اس تہذیب کا خاتمہ ہوا۔ شارٹ کوشچن ہے، وائی از ہسٹری امپورٹنٹ؟ ہسٹری کیوں ضروری ہے؟ The study of history opens new ways to learn. We get comprehensive knowledge about history. So that's why it's very important. Next question, which things are found in Mohenjo-daro? Mohenjo-daro, the things which are found here: ornaments, clay, utensils, seeds, cardboards and toys. Ornament, clay, cardboards, toys. And question number 3, name the regions which are called cradle of civilization. Indus Valley, Dajla, Frat and Nile are called cradle of civilization. And question number 4, what were the sources of wealth of Indus Valley civilization? The
agriculture, they earn by cultivation. Next question, which civilization had been engaged in trade with Indus Valley inhabitants? किन जो यहाँ की तहजीब के लोग थे वो किन तहजीबों के साथ इंगेज थे, जो सबसे ज़्यादा उनके करीब थी, वो किन तहजीबों के साथ ज़्यादा तजारती मरासलात थे उनके? सुमेरिया एंड बाबुल had been engaged in trade with Indus Valley civilization. What advantages had Aryans against Indus Valley inhabitants? उन्हें क्या एडवांटेज हुआ? They push the local community towards southeast and become occupants. उन्होंने वहाँ के रिहायशी लोगों को वहाँ से निकाल कर खुद वहाँ पर काबिज हो गए. Okay students, I hope you understand this lecture. Thank you.